जी मेरे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिब्ते हसन गिलानी चौपाल यूके के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। देखिए, इस चैनल का चौपाल नाम इसलिए रखा गया था कि चौपाल का ताल्लुक हमारे देहाती समाज से है। मैं खुद एक देहाती किसान पस मंजर है मेरा। तो देहातों में चौपाल पे सिर्फ गपशप नहीं हुआ करती थी, बल्कि गांव के मसाइल पर बात हुआ करती थी। किसी मसले को सुलझाना हो, किसी आम मामले पर कोई फैसला करना हो, तो ये सब चौपाल का हिस्सा हुआ करता था। लोग वहां खुल के राय दिया करते थे। बल्कि गांव देहात में मशहूर था कि डांग सोटा हथियार लेके जंग के वक्त भाई का साथ दूंगा, लेकिन चौपाल परों में बात हक की करूंगा। वहां लोग झूठ नहीं बोलते थे। वहां कोई साइंस और टेक्नोलॉजी के मसाइल हल नहीं हुआ करते थे, कोई इल्मी बहसें नहीं हुआ करती थी। आम से रोजमर्रा के मसाइल पर लोग खुल के अपनी राय का इजहार करते थे और वहां कोई झूठ नहीं बोला जाता था। ना वो झूठ वहां पनप सकता था, ना बोला जाता था, ना पसंद किया जाता था। तो इस चैनल के बनाने का मकसद भी ये है कि हम अपने गांव के मसाइल, अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान के मसाइल पर खुल के उस पर इजहार कर सकें, उस पर गुफ्तगू कर सकें, उस पर दावत फिक्र दे सकें और सोचने समझने वाले लोगों को इसमें शरीक कर सकें, जो आइंदा चलकर इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि इसको शुरू करेंगे। तो इसका जो बुनियादी ये मकसद था कि सबसे पहले पाकिस्तान के जो माजी के हकायक हैं उनसे अपनी नौजवान नस्ल को आगाह किया जाए। तो सबसे बड़ा और आम सवाल जिस पर आज भी बहस हो रही है और उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा, वो ये है कि कायद कैसा पाकिस्तान चाहते थे। कायद मोहतरम कैसा पाकिस्तान देखना चाहते थे। देखिए, इस मौजू पर तीन किस्म की राय हैं जी। तीन किस्म का मौक़िफ़ है, तीन किस्म की मुख्तलिफ ख्याल हैं इस मौजू पर कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे। सबसे पहले नंबर पर कि वो एक जदीद इस्लामी जमहूरी मुमलिकत चाहते थे। इस्लामी जमहूरी फलाई मुमलिकत चाहते थे। दूसरे नंबर पर को वो एक ऐसी मुमलिकत चाहते थे जहां का निज़ाम शरई हो। शरीयत के निज़ाम के तहत वो एक मुमलिकत चाहते थे कि जहां मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें और जहां का जो सुप्रीम लॉ हो वो शरिया हो। ये दूसरी राय है जी। तीसरी राय ये है कि वो एक सेकुलर जदीद जमहूरी रियासत चाहते थे। ये तीन किस्म के मौक़िफ़ हैं, ये तीन किस्म की रायें हैं जी। और आज की हम मुख्तसर सी गुफ्तगू जो है वो इसी मौजू पर करेंगे, बगैर कोई तुलानी गुफ्तगू किए, कि पाकिस्तान एक जदीद फलाई इस्लामी जमहूरी मुमलिकत हो, वो ऐसा चाहते थे। और इसके सबूत में बहुत मवाद है जी, बहुत मवाद है। ढेरों किताबें लिखी जा चुकी हैं और इस पर किताबों के अंबार लगाए जा चुके हैं, अखबारात के सफ़े काले किए जा चुके हैं। इतनी इतनी अखबारात के कमरे भर जाते हैं जी ऐसी किताबों से और ऐसी अखबारों से कि जहां ये बहस है
کہ وہ جدید جمہوری فلاحی مملکت چاہتے تھے، اور ایک جدید جمہوری فلاحی مملکت کیا ہوتی ہے جی۔ دوسرے نمبر پر کہ وہ ایک ایسی مملکت چاہتے تھے جہاں شریعت سپریم لا ہو، جہاں شریعت کی حکمرانی ہو۔ اس پر بھی دلائل موجود ہیں اور کچھ ثبوت بھی موجود ہیں، گو تھوڑے ہیں لیکن موجود ہیں۔ ایسا کہنے والے، ایسی رائے رکھنے والے لوگوں کے پاس بھی ثبوت موجود ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کہ وہ ایک سیکولر جمہوری ریاست چاہتے تھے۔ میں خود ایک سیکولر جمہوری ریاست چاہتا ہوں، اور میری برادری، میرے ہم خیال قبیلے کے پاس اس سلسلے میں قائد کے حوالے سے جو ثبوت ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک ان کی 11 اگست والی تقریر ہے، اور ایک کسی انٹرویو کے درمیان انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں تھیوکریسی نہیں ہوگی، یعنی ملائیت نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں پکڑ کے ہمارا لبرل سیکولر طبقہ یہ ثابت کرتا ہے کہ قائد بھی خود بھی ایک سیکولر تھے اور وہ سیکولر نظام چاہتے تھے۔ لیکن وہ 11 اگست والی تقریر جو آج موجود نہیں ہے جی، آج اس کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ اس مملکت پر قابض بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اسے تلف کر چکی ہے۔ آج کل جو ہمارے نگران حکومت میں وزیر اطلاعات و نشریات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، یہ کسی زمانے میں ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں، ریڈیو پاکستان کے بڑے افسر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں کھوج بھی کی ہے جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا جی۔ لیکن بہرحال انہوں نے غالباً یہ ریڈیو آسٹریلیا نے یہ تقریر ریکارڈ کی تھی، انہوں نے وہاں سے بھی اس کا کھوج لگایا، لیکن وہ ہمارے ہاتھ نہیں لگا جی کوئی ایسا مواد۔ لیکن چونکہ تاریخ کا یہ حصہ تھی تو اس لیے اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ایسی تقریر کی تھی 11 اگست کو، یعنی پاکستان بننے سے 3 دن پہلے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہندوؤں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے مندروں میں جائیں، سکھوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے گرو گھروں کو جائیں، مسلمانوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنی مسجدوں میں جائیں۔ اسی طرح تمام مذاہب کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے طریقے کے ساتھ عبادت کریں، اپنے جتنی بھی ان کی رسومات ہیں ان کو بجا لائیں، اور اسٹیٹ کا، ریاست کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا۔ لیکن اس تقریر سے نہ پہلے کبھی اس طرح کی تقریر کی قائد نے، نہ اس طرح کا کوئی اظہار خیال کیا، نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے جی۔ نہ اس تقریر کے بعد اس کی تائید میں کوئی تقریر ملتی ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی جو پارٹی تھی، اس پارٹی کے جو لیڈر تھے، دوسری صف کے جو لیڈر تھے، ان کی طرف سے اس کی حمایت میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جی۔ صرف وہ چند منٹ کی تقریر ہے، اور وہ تقریر بھی ان کی تمام سابقہ سیاسی جدوجہد، ان کے سیاسی خیالات و نظریات کی نفی تھی۔ اور آج کے جدید محقق، اسکالر جب اس پر بحث کرتے ہیں، اس کی کھوج لگاتے ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس تقریر کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان سے اگر مزید 10-15 لاکھ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے پاس تو کوئی سکت نہیں تھی انہیں برداشت کرنے کی، نہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل تھے، تو پاکستان اس بوجھ کو سہار ہی نہ پاتا اور کھڑے ہونے سے
پہلے بیٹھ جاتا، پاکستان قائم ہی نہ رہ پاتا۔ تو یہ ان کی مجبوری تھی یہ کہنا کہ اقلیتوں کو تمام طرح کی آزادی ہم دیں گے، یہ ان کی مجبوری تھی۔ تو یہ جو ہجرت کا جو قافلے تھے یا جو فلو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ انہوں نے ایسی تقریر کر دی تھی، ورنہ وہ خود ایسا اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس طرح کی تقریر نہیں کی، نہ ایسے خیالات کا اظہار کیا۔ پاکستان پر درجنوں لوگوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں جی اس موضوع پر، تحریک پاکستان پر، قائد اعظم کے سیاسی خیالات و نظریات پر۔ سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ ایک زوار زیدی ہیں جی، پروفیسر زوار زیدی صاحب، انہوں نے کچھ 40 جلدوں میں مواد اکٹھا کیا ہے۔ پرویز اود بھائی کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیں، آپ سے زیادہ قائد اعظم کو کوئی نہیں جانتا کہ جتنی تحقیق آپ نے کی ہے، ساری زندگی صرف کر دی ہے اس موضوع پر، آپ سے بہتر قائد کو کوئی نہیں جانتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیکولر تھے یا وہ سیکولر ایک ریاست بنانا چاہتے تھے، جدید سیکولر جمہوری ریاست؟ تو زوار زیدی صاحب کا جواب تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قائد دل سے سیکولر تھے۔ بھائی اگر دل سے سیکولر تھے تو ہم کیسے جان پائیں؟ اس کا ہمارے پاس تو سوائے اس تقریر کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ پھر جو ہمارے لبرل سیکولر بھائی ان کی ذاتی زندگی کو لے آتے ہیں، یہ زوار زیدی صاحب کے بھی کام میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی تو وہ تو ایک سیکولر تھی، وہ ایک مذہبی نہیں تھی۔ ان کے کھانے پینے میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل تھیں جس کی خود شریعت اجازت نہیں دیتی، تو پھر وہ تو سیکولر ہوئے۔ تو لیکن یہ کوئی ثبوت نہیں ہے جی کہ ایک آدمی اس کی زندگی کیسی ہے تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ اس کے خیالات و نظریات بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو میری گزارش ہے اپنے سیکولر جمہوری دوستوں سے، لبرل طبقے سے، کہ خدا را نہ خود کو دھوکہ دیجئے نہ عوام کو دھوکہ دیجئے کہ قائد ایک جدید سیکولر نظام چاہتے تھے، جدید سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ وہ بالکل ایسا نہیں چاہتے تھے، نہ ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال تھا، نہ وہ ایسا چاہتے تھے۔ بعض دفعہ ان سے ایسا سوال ہوا کہ پاکستان کا نظام کیسے ہوگا، کس طرح کی مملکت چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ پہلے بند لینے دیجئے، قائد اعظم پاکستان کو قائم ہو لینے دیجئے، پھر دیکھا جائے گا۔ تو ان کے اپنے خیال میں کوئی اس طرح کے واضح منصوبہ نہیں تھا، کوئی اس طرح کا پلان موجود ہی نہیں تھا، اور نہ ہی دنیا میں یہ کہیں ہوتا ہے جی کہ ہمارے ماضی کے اکابرین ہماری مملکت کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا جی۔ اور آج بھی یہ بحث ہو رہی ہے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا کہ قائد اعظم ایک سیکولر نظام چاہتے تھے یا شرعی نظام چاہتے تھے یا کوئی جدید جمہوری فلاحی ریاست کا تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ نہیں پوچھا جاتا، تو عوام سے نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی آپ کس طرح کا ملک چاہتے ہیں، آپ کس طرح کا نظام چاہتے ہیں۔ یہاں تو یہی بحث ہو رہی ہے کہ قائد کیسا نظام چاہتے تھے، اقبال کیسا نظام چاہتے تھے۔ وہ تو کبھی نہیں بن پائے گا جی۔ ایک جمہوری فلاحی ریاست ایک ایسے ٹرک کی بتی ہے کہ جس پہ آپ آئندہ 1000 سال بھی بھاگتے رہیں گے تو وہ آپ کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک جمہوری فلاحی اسلامی مذہبی ریاست بنانے کے راستے پر چلیں گے تو ایسی ہی ریاست بنے گی جیسی اس وقت آپ بنا چکے ہیں، جیسی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، یا جیسی اس وقت آپ بھگت رہے ہیں۔
یہ ایسی ہی آپ کو ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کو ایسا بنانا چاہیے جیسا جدید قوموں نے اپنے اپنی ریاستوں کو بنایا ہے اور عوام کو بنیادی انسانی حقوق فراہم کیے ہیں، ترقی کی ہے، اقوام عالم کی برادری میں ایک نمایاں اور معزز مقام پیدا کیا ہے، ایک حیثیت بنا لی ہے اپنی، اور وہ دنیا پر اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا ہی نظام چاہیے، اور وہ واحد نظام ہے دنیا کا کہ جس میں 100 خرابیاں ہوں گی، لیکن آج تک اس سے بہتر نظام تخلیق نہیں ہو سکا۔ بنی نوع انسان نے اس سے بہتر نظام آج تک نہیں دیکھا، اور وہ نظام ہے جدید سیکولر جمہوری نظام، جدید سیکولر جمہوری ریاست۔ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا راستہ ہے، اور یہی واحد ہماری بقا کا راستہ ہے، ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ تباہی اور بربادی کے راستے ہیں۔ وہ راستہ، اس راستے پہ چل کے سفر کھوٹا ہوگا ہمارا، جیسا 76 سالوں کے بعد بھی ہمارے کچھ ہاتھ نہیں آیا، نہ آئندہ کچھ ہوگا۔ ہمیں صرف جمہوری ریاست چاہیے، اور اس ریاست میں بنیادی چند ایک انسانی حقوق چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے جدید تعلیم چاہیے، اور اس تعلیم کے بعد انہیں روزگار چاہیے، اور روزگار کے بعد انہیں انصاف چاہیے۔ جہاں یہ تینوں چیزیں مہیا کر دی جاتی ہیں، وہاں ترقی سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ آج جتنی جدید ریاستیں ہیں، جتنی ترقی یافتہ ریاستیں ہیں، انہوں نے ان 3 چیزوں کا انتظام کیا، ان 3 بنیادی چیزوں پر کام کیا، اور عوام کو تعلیم دی، روزگار دیا، انصاف دیا۔ جب یہ تینوں چیزیں میسر ہو جاتی ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور ہمیں بھی یہ تینوں چیزیں چاہیے جی۔ ایک عام آدمی کو بھی چاہیے، وہ جو جھگی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی چاہیے، وہ جو گلیوں میں صفائی کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ چاہیے، جو در بدر پھر رہا ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہمیں یہی 3 چیزیں چاہیے جی۔ اس کے لیے انصاف چاہیے، اس کے لیے روزگار چاہیے، اس کے لیے تعلیم چاہیے۔ ہمارے بچوں کو تعلیم چاہیے، روزگار چاہیے، اور انصاف چاہیے۔ اور یہ تینوں چیزیں صرف ایک سیکولر جمہوری حکومت میں ہی مل سکتی ہیں میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جہاں عام آدمی کو اس طرح کے بنیادی انسانی حقوق مل سکیں۔ خدا حافظ۔